चाहिए। रोज रोज ये टॉपिक पे बात अच्छी नहीं है, रोज रोज ये टॉपिक पे बात अच्छी नहीं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का माहौल गर्म है, पूरे हिंद का माहौल गर्म है। हर मौलवी इसी बात की टॉपिक कर रहा है, हर गली कूचे में अल्लाह यारी के खिलाफ बयान हो रहा है, हर मस्जिद में अल्लाह यारी के खिलाफ बयान हो रहा है, हर आदमी अल्लाह यारी को गालियां दे रहा है। तो भाई आपका दिल बहुत बड़ा है, आप गालियां सुनते बैठे, आपके चक्कर में हमको गाली नहीं पड़नी चाहिए। आज सारा टॉपिक होना चाहिए, आप इसमें लग रहे हैं। आज ये है कि उसका शराइत भेजना ही गलत है, उसने जो शराइत भेजा ना उसने हमें चैलेंज दिया, उसका शराइत भेजना ही गलत है। आपके जाफर काज़मी ने एक आदमी शर्त पढ़ने के लिए लाया, मुफ्ती नूरुल मिसबाही, जो कि आदमी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि हमारे साथ प्रोग्राम कर चुके हैं। ये शर्त पढ़ने के लिए आए, तो बताया शर्तों में क्या कमी है इनको। साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का करम बखैर व आफियत। अल्लाह आपको इज्जत दे। थैंक यू सर। नवाजी, शुक्रिया। आप अपना जरा तारुफ तो करिए, लोग बाबा जान को जानते हैं, आपसे वाकिफियत नहीं है। जी गुलाम, मेरा नाम है नूरुल मिसबाही, मैं इंडिया उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता हूँ, लखनऊ से। जी जनाब। जी, मैं बरेलवी एक इदारा है, जामिया अशरफिया मुबारकपुर, बरेलवियों का बड़ा इदारा है, वहाँ से मेरी तालीम हुई है। मैं एक मौलवी हूँ अदना सा, जी कुल्ला। तो मेरी हाजिरी का मकसद किबला ऐसे है कि अभी ये सब जो चल रहा है मुफ्ती कलीम साहब का चैलेंज मुनाजरा को लेकर के, तो उनकी जो शराइत उन्होंने पेश किया है, तो उन्हीं शराइत को लेकर के मुझे महसूस हुआ कि मुफ्ती कलीम साहब ने इन शराइत में अहले सुन्नत को ऐसी शराइत रखी जिससे अहले सुन्नत को शर्मिंदगी हो रही है। और हम देखिए, हम शेखैन की दिफा हमारा मकसद है। मेरी हाजिरी का मकसद मैं इस बात को जाहिर करूं कि सूफी कलीम साहब में मुफ्ती कलीम साहब ने जो इन शराइत में क्या नाम है उसूल मुनाजरे हाथ से सूफी कलीम के अंदर मुफ्ती कलीम साहब की तरफ से शराइत में अगर कोई ज़ौफ़ और खलल और नक्स है, तो इसका मतलब ये हरगिज न लिया जाए कि अहले सुन्नत यह कि क्या नाम है मुफ्ती कलीम साहब ने जो अपनी तरफ से जोर दिखाया है। जैसा कि उनकी शराइत से मुझे ये भी लगा कि एक तरीके से वो बहुत घबराए हुए हैं और मुनाजरे से शायद वो मुनाजरे में आना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। तो इस गरज से मेरी हाजिरी हुई है कि जो अहले सुन्नत का इन्होंने एक तरीके से सर नीचा किया है शराइत को रख करके, मैं उसकी वजाहत करने की गरज से कि किस शराइत में क्या खलल है उसूल मुनाजरा के पेश नजर। जी बहुत आपने ज़हमत की, अल्लाह ताला आपको सलामती दे, बहुत मेहरबानी आपकी। बाबा जान, आप कुछ इजाफा करना चाहेंगे? मैं क्या इजाफा करना चाहूंगा, अहले सुन्नत की तरफ से मुफ्ती कलीम हनफी ने जब शर्तें लिख दी है, तो अब इसमें ये आकर क्या बात करेंगे, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। बहरहाल मैं इनकी बातें तो सुनूं, ये क्या बोलना चाहेंगे, उसके बाद फिर मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। ये कहना चाह रहे हैं कि शराइत ये बयान करेंगे ना, क्योंकि मुझे शराइत का तो पता नहीं है। इन्होंने जो शराइत भेजी है मैंने उसको पढ़ा भी नहीं है, सही तरीका से एक नजर डाला है। ये उनको बयान करेंगे कि भाई शराइत अगर ऐसे हैं कि उन शराइत की रोशनी में मुनाजरा नहीं हो सकता, भाई दुनिया को पता चल जाए कि उन्होंने शर्त ऐसी रखी अपने भागने के लिए, ठीक है ना। अगर शर्त गलत रखा है तो वो मुनाजरा ही नहीं हो सकता। भाई अगर शर्त ऐसा हो कि वो मुनसिफाना हो, उसके वाकन सामने वाला मुनाजरा चाहता है, तो फिर वो तो फिर दुनिया को पता चल जाएगा ना। अगर अभी से ये शख्स इतना खौफजदा है कि मुनाजरा ही नहीं चाहता, किसी बहाने से मुनाजरा को कैंसिल कराना चाहता है, शर्त ही ऐसा रख दो, ठीक है ना, कि सामने वाले कभी कबूल ना कर सके। इनके फरमाइश से तो यही पता चल रहा। जी सर, तो शर्तों पे आपने अभी तक निगाह नहीं डाली है अल्लाह यारी साहब? मैंने एक दफा कल सिर्फ पहली दफा कल एक दफा मैंने नजर डाली है। अब मुझे पता भी नहीं वो ऑथेंटिक शर्तें हैं या नहीं है। रोमन उर्दू में मुझको एक बात, रोमन उर्दू में किसी ने भेजा था, मैंने उसको पे नजर डाली है। जी हाँ, अब वो सही वो रोमन उर्दू है या उसने वो ये मौलवी हो के ये रोमन उर्दू में लगता है, मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना। आप ये पढ़ेंगे? पूछना चाहता हूँ नहीं, एक बात ये अपनी बात की शुरुआत करें, मैं खामोश रहूंगा, मैं लास्ट में बोलूंगा आपके बाद। आप इस मुनाजरे को लेकर सीरियस हैं कि नहीं, आप क्लियर बताओ। मैं 100% सीरियस हूँ, मैं तो 100% सीरियस हूँ, इल्मी मुनाजरा चाहता हूँ। फिर आपने शर्तें क्यों नहीं पढ़ी? शर्तें क्यों नहीं पढ़ी आपने? मैंने उसको उन शख्स को जवाब दिया, देखे उसके 2-3 सफ़े का शर्त जो मुझे नजर आया ना उर्दू पेन के साथ लिखा था, वो मैंने नहीं पढ़ी। मैंने उसका जवाब दिया कि भाई मेरे पास मैं मसरूफ बड़ा था, मैं पिछले 2 हफ्तों में बड़ा मसरूफ था, मैंने प्रोग्राम भी नहीं किया पिछले हफ्ते, आपको पता हो। मैंने उनको जवाब लिखा उर्दू में बड़े प्यार से, आपको शायद दिखाया नहीं है अपने ऑपरेटर साहब को मैंने कहा इनको पहुंचा दें, उन्होंने जरूर पहुंचाया होगा कि मुफ्ती कलीम रिजवी साहब आपके शराइत मुझे नहीं मालूम मुनसिफाना है या गैर मुनसिफाना है, मेरे पास इनको पढ़ने के लिए टाइम नहीं है और डिस्कस करने, और मैं इस बात का कायल भी नहीं हूं कि मैं बैकग्राउंड में बैठकर किसी से शराइत तय करूं। अगर मुझसे तय कराना है तो सामने बैठ के तय कराना हो। अब कह देंगे मेरे ये 4-5 शराइत हैं, ठीक है ना, या फोन करें, व्हाट्सएप पे गुफ्तगू होगी, अगर तस्वीर नहीं चाहते भाई कहते हैं मुशर्क है, या तो इसी तस्वीरी कॉल कर दें कि भाई मेरे शराइत दुनिया देखेगी भाई आपकी शराइत क्या। फिर उस वक्त फायदा ये होगा ना कि अगर मुझे किसी शर्त पे
एतराज होगा मैं उसी वक्त कह दूंगा, आप तादील करेंगे, चेंज करेंगे, या आप कहेंगे कि नहीं मेरे दलाइल ये है, मैं इस शर्त से पीछा नहीं हटूंगा। तो दुनिया को भी पता चलेगी ना कि क्या वो इनको पैगाम पहुंच चुका है। मुझे जो रिपोर्ट आया है कि इन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक वोटिंग भी कराई है कि मैं अल्लाह यारी से जाके शराइत पे गुफ्तगू करूं या ना करूं, तो सबने यही वोट दिया था कि आप जाके गुफ्तगू करें। तो आपने उसका अपने चैनल में वोट नहीं दिया, हाँ कि तुम जाके अल्लाह यारी से गुफ्तगू करो, अपने शराइत पे मनवा दो। तो उसके बावजूद ये नहीं आया, भी नहीं आया ना ये अपने शराइत तय कराने के लिए। मिसबाई साहब का पढ़ने दिन की शराइत क्या है? शराइत नहीं, वो जो आए हुए हैं वो शराइत पढ़ने के लिए आए हुए हैं, और आज आप फैसला करोगे कि उन शर्तों में आपको कोई बात रखनी है नहीं रखनी, फिर बात होगी इस पे। ठीक है बिल्कुल, बिस्मिल्लाह का जी। जो मुफ्ती कलीम साहब ने जो शराइत पेश किया है वो तहरीर कुछ इस तरह है, उसूल व ज़वाबित और कुछ अहम बातों को वाज़ेह करने वाली एक तहरीर। उसका कहना, मैं मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी ने 19 अप्रैल 2025 को कलकत्ता की सरजमीन से जनाब हसन अल्लाह यारी को मुनाजरे का चैलेंज दिया, जिसे आज जनाब ने कबूल किया और यूं ये मुनाजरा होना तय पाया। लिहाजा क़ब्ल अज़ां कुछ उसूल व ज़वाबित का तय हो जाना निहायत ही जरूरी है, ताकि बाद में कोई राह फरार इख्तियार न कर सके, न ही मौजू से हट सके। वो तहरीर यूं है। तो किबला इससे मैं मुझे गुफ्तगू करना, जैसा कि इससे बिल्कुल जाहिर है, साफ कि चैलेंज दिया है मुफ्ती कलीम हनफी साहब ने, और अल्लाह यारी साहब जो है वो चैलेंज को आपने कबूल किया है। तो अवलन तो उसूल मुनाजरा को मद्देनजर रखो, मैं अपनी मालूमात के मुताबिक जो यहाँ आलिमियत के कोर्स में मुनाजरे की किताब पढ़ाई जाती है शरीफिया, जिसकी शरह रशीदिया, क्योंकि चैलेंज उन्होंने दिया है, तो उन्हें क्या है, शर्त पेश करने का उन्हें हक नहीं है, शराइत आप रखेंगे, आप शराइत क्या, ठीक है हम आपके चैलेंज को इन शराइत के साथ कबूल कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि वो आपको इसके इख्तियार दें कि आपके क्या शराइत हैं, उन्होंने खुद शराइत को लिखा है, और फिर शराइत लिखने के बाद अपनी तरफ से उनका की 4 शर्तों को छोड़कर बकिया शराइत गैर मुबद्दल है। तो इससे ये लग रहा है कि मुफ्ती कलीम हनफी साहब ये काफी डरे हुए हैं, यानी सामने वाले को शर्त बयान करने की इजाजत नहीं दे रहा। आज खुद उन्होंने शर्त को लिख के फिर कह दिया कि ये गैर मुबद्दल, यानी 16 में से 12 शराइत गैर मुबद्दल बताया है, 4 शर्तों में तब्दीली को जायज करार दिया है। तो इस तरीके से ये मुनाज़िर इन्होंने जो कहा है। मिसबाही साहब आपकी खिदमत में एक मैं नुक्ता अर्ज करूं, ये बाबा जान साहब इन्होंने ज़हमत की, इन्होंने मुझसे मनवाया है कि मैं इस जनाब से कलीम साहब से मैं मुनाजरा कर लूं। अभी ये शाहिद है, आज तक हमने एक शर्त रखा है, उन्होंने हमसे क्या, उन्होंने जो ही चैलेंज दिया हमने कबूल किया है। उन्होंने कहा मेरे चैनल का कबूल है, तरफ से बस उनको चाहिए कि हमसे पूछते, देखें शराइत मुनाजरा जो उलमा के दरमियान उसूलन या हमसे पूछना चाहिए कि आपकी शराइत क्या, या हम उनको शराइत बेचते। हमने आज तक एक भी शर्त नहीं रखा। उन्होंने कहा मुनाजरा कर लो, हमने कहा बसत शौक हमें कबूल है। फिर उन्होंने अभी तक जो भी शर्त है उन्होंने जबानी तौर पर भेजी है, हमने सब कबूल किया। ये बाबा जान मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही। हमने कोई अभी तक कोई शर्त रखा ही नहीं है, ठीक है ना। हमने कहा कबूल है, वो आ जाए मुनाजरा कर लो। बल्कि हम तो कह रहे थे कि 2 हफ्ते पहले जो है मुनाजरा होना चाहिए ना। उन्होंने खुद कहा कि भाई मैं मुझे कंप्यूटर सीखना है, पता नहीं क्या करना, ज्यादा टाइम भी लिया उनको, ज्यादा टाइम भी लिया। मैं खाली एक बात ये बोलना चाहता हूँ, हमारी डिस्कस तीनों की भले से 4 घंटा चले, मगर आज शर्तों पे बात मुकम्मल होनी चाहिए। शर्तों पे रोज ये टॉपिक पे बात अच्छी नहीं है, रोज एक टॉपिक पे बात अच्छी नहीं है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का माहौल गर्म है, पूरे हिंद का माहौल गर्म है। हर मौलवी इसी बात की टॉपिक कर रहा है, हर गली कूचे में अल्लाह यारी के खिलाफ बयान हो रहा है, हर मस्जिद में अल्लाह यारी के खिलाफ बयान हो रहा है, हर आदमी अल्लाह यारी को गालियां दे रहा है। तो भाई आपका दिल बहुत बड़ा है, आप गालियां सुनते बैठे, आपके चक्कर में हमको गाली नहीं पड़नी चाहिए। आज सारा टॉपिक होना चाहिए, आप बिस्मिल्लाह करें। अर्ज ये है कि उसका शराइत भेजना ही गलत है। उसने जो शराइत भेजा ना, उसने वो हमें चैलेंज दिया, उसका शराइत भेजना ही गलत है। ये अभी आपके जाफर काज़मी ने एक आदमी शर्त पढ़ने के लिए लाया है, मुफ्ती नूरुल मिसबाही, जो कि ये आदमी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये हमारे साथ प्रोग्राम कर चुके हैं। अब ये शर्त पढ़ने के लिए आए तो ये बताए शर्तों में क्या कमी है, इनको इनकी तरफ से बात कर लेने दो। जी बिल्कुल माज़रत जनाब। जी अर्ज ये है कि जो मुफ्ती कलीम हनफी साहब ने ये बात की है कि शराइत का अव्वलन तो उनको शर्त रखने का हक ही नहीं था, ये हक था जनाब अल्लाह यारी साहब को।
کہ ہم ارے ان یہ بات شرائط کے کتنی بار ساتھ بولو گے آپ؟ آگے بھی بولو. جی اب عرض یہ ہے پہلی جو شرط انہوں نے پہلی شرط یہ ہے، میں شرط پڑھ رہا ہوں سب سے پہلے ایک ہی حسن اللہ یاری صاحب اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو بنا کر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں یہ ہو کہ گئی، میں یہ ہو اہل گئی بات. سنت و جماعت نہیں یہ بھی پڑھنے دینا، پڑھنے دے بھائی، پڑھنے تو دینا بھائی. میں اہل سنت و جماعت کے بریلوی مناظر صوفی محمد کلیم حنفی رضوی سے مناظرہ کرنے تیار ہوں اور ان کی پیش کردہ تحریر سے مطمئن یا غیر مطمئن. یہ ہو تو چکا یہ ہے. اس کے تعلق یہ ہو چکا ہے، یہ ایک بلا وجہ کی جس کو انہوں نے تفویل لا قائل کہا ہے، یہ بلا وجہ کے لمبا کر دیا. انہوں نے خود اوپر بھی لکھا ہے نا، انہوں نے مناظرت طے پایا ہے، انہوں نے خود کیا دیا ہے انہوں نے خود صدر میں قبول کیا ہے کہ مناظرت طے پایا ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی جب ہو چکا ہے ایک چیز ہم نے قبول کیا بھائی مناظرہ ہوگا ان سے. جی ہاں بالکل، بشرطے کہ وہ بھاگ نہ جائیں، بشرطے کہ وہ بھاگ نہ جائیں. ارے نہیں بھاگے گا، بھاگے گا تو اس کو بھاگنے بھی نہیں دیں. دوسری شرط یہ فریق مخالف، کیونکہ معاذ اللہ، اور یہ معاذ اللہ ہماری طرف سے تھی، اس لیے کہ ہم شیخین کی عظمت اور ان کے احترام کے قائل ہیں اور ہم شیخین کے دفاع میں ہیں. بھائی صاحب ایک سیکنڈ کے لیے روک رہا ہوں. ایمانداری سے دیانتداری سے بات کرنا شیخین کے ایمان کا مسئلہ ہے، آپ سمجھ لو. ہم شیخین کے دفاع میں آ جانا، جعفر کاظمی سب کو اپنی بات میں لپیٹ لیتا ہے. ہم شیخین کے دفاع میں. میری حاضری کا مقصد کہ صوفی کلیم صاحب نے اپنی طرف سے جو ایک عاجز کا اظہار کیا ہے اور ذوق کا اظہار کیا ہے، ہم یہ بتانے کے یہ صوفی مفتی کلیم کا یہ اپنا عاجز ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور انہوں نے اگر کوئی عجز اور ذوق کا اظہار کیا ہے تو اس کا تعلق شیخین کی عظمت سے قطعاً نہیں ہے. اگر صوفی کلیم مفتی کلیم صاحب عاجز ہیں تو انشاءاللہ یہ خادم شیخین کے دفاع کے لیے حاضر. ٹھیک ہے، آپ پڑھو. جی دوسری شرط یہ ہے کہ فریق مخالف کیونکہ معاذ اللہ شیخین کا کفر ثابت کرنے کا دعویٰ رکھتا ہے، لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ آیات قطعیات الدلالات، احادیث متواترہ اور اجماع امت کے سوا کوئی دلیل درمیان میں نہ لائیں اور شیخین کا نامزد کفر ثابت کریں. بصورت دیگر وہ ایک بیجا گفتگو اور تطویل لا فائل ہوگی. تو قبلہ اس شرط کے تعلق سے میں چند الفاظ گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس شرط میں جو مجھے خلل نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب مفتی کلیم صاحب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخین کا نامزد کفر ثابت کرنا ہے. تو مناظرے کی جو تعریف جو یہاں انڈیا میں درس نظامی میں اور عالمیت کے نظام کے نصاب میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں مناظرے کی تعریف کچھ اس طرح ہے: توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب، یعنی دو فریق کا کسی نسبت میں غور و فکر کرنے، اس مقصد سے حق اور درست کو ظاہر کرنے کے لیے. اس مناظرے کی تعریف میں اظہار ہے، یہ اظہار لفظ بتا رہا ہے کہ اس نسبت میں کوئی ابہام ہوگا، اسی ابہام کو دور کر کے حق اور درست بات کو ظاہر کرنے کے لیے فریقین غور و فکر کریں. تو مناظرے کی تعریف یہ بتاتی کہ اگر بن نام کی صراحت کے ساتھ کفر کی بات ہوتی تو مناظرے کی نوبت ہی نہیں آتی. مناظرے کی نوبت ہی اسی لیے آئی ہے کہ فریقین میں اس میں اختلاف ہے اور الحمدللہ ہمارے نزدیک شیخین کا ایمان ثابت ہے. انہوں نے کہا کہ ثابت ہے، ہم ظاہر کریں گے، وہ ان کے نزدیک ظاہر ہی نہیں. ہم الحمدللہ قائل ثابت بھی ہے، ظاہر بھی ہے، لیکن مفتی کلیم حنفی صاحب نے اس شرط کو رکھ کر کے جو مناظرے کی تاریخ کو بھی بالکل خلاف ہے اور پھر اس کے بعد کی میری شرائط غلط ہے تو کسی سے اب سند یعنی اس کی توثیق کر سکتے ہیں وہابیوں سے. حالانکہ مفتی کلیم حنفی صاحب وہابیوں کو معتبر نہیں سمجھتے. اب یہ وہابی دیوبندی کیا کیسے کب سے معتبر ہو گئے؟ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. مجھے اس میں جو خلل نظر آیا ہے وہ یہ کہ یہ تعریف مناظرے کی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شرط درست نہیں ہے. اب آپ کیا اس کے تعلق سے فرمائیں؟ میں دیکھیں وہ یہ جو انہوں نے جو فرمایا ہے کہ ہم صرف گفتگو کریں گے آیات قطعیات الدلالات، یہ بالکل صحیح ہے نا. احادیث متواترہ سے گفتگو کریں گے، بالکل صحیح ہے. اجماع امت گفتگو کریں گے، صحیح ہے. اس کے سوا کوئی دلیل حجت نہیں، یہ بات غلط ہے. کیونکہ سب لوگوں کو پتہ ہے احناف کے ہاں، ماتریدیہ کے ہاں، اشاعرہ کے ہاں وہ احادیث جو متواتر نہیں ہے لیکن محتف بالقرائن ہے، تواتر نہیں ہے لیکن محتف بالقرائن ہے، یہ علم کا مفید ہیں.
علم کا افادہ کرتے ہیں، قطع اور یقین کا افادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کو شرط یہ رکھنا چاہیے تھا کہ جو بھی دلیل لائیں گے ظنی اور ثبوت دلیل نہیں لائیں گے. اگر کوئی خبر واحد ایسی خبر واحد ہے کہ جس کے ساتھ کوئی قرینہ صحت کا نہیں ہے، سند کے علاوہ اس کی صحت کا کوئی اس کی یقینی ہونے کا کوئی قرینہ نہیں ہے، تو لازمی بات ہے یہ ظنی دلیل ہوگی. لیکن وہ اخبار احاد یہ پوری امت کے لیے ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. اہل حدیث سب مانتے، اہل حدیث تو سب احادیث کو حجت مانتے ہیں، عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی، فرائض میں بھی. جہاں تک اشاعرہ کا تعلق ہے، ماتریدیہ کا تعلق ہے، امام الحرمین الجوینی، ابو حامد الغزالی، فخر رازی، یہ سب اکابر ہیں علم کلام کے. یہ سب وہ احادیث جو محتف بالقرائن ہیں ان کو وہ حجت مانتے ہیں اور اپنے مدعا کے اس بات کے لیے اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اس کو کافی سمجھتے ہیں کہ مفید علم ہے، مفید یقین ہے. تو یہ ہم اس شرط کو نہیں مانتے. اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ یقینی دلیل لائیں گے، بالکل ہمارے کندھے پہ ہم یقینی دلیل لائیں گے. اگر کہتے ہیں کہ وہ اگر کہ ہم ظنی دلیل کوئی نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ جماعت مخالفین کے ہاں دیکھیں قرآن مجید میں تو صحابہ کے احوال کیا ہیں، نام لے کر صحابہ کے احوال تو کوئی نہیں ہے نا قرآن مجید میں آیا. جو ملے گا صحابہ نے کیا 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 نہیں کیا، کون صحابی کی صحبت کیسی تھی، یہ تو سب احادیث سے ملے گا، تاریخ سے ملے گا. تاریخ احادیث میں اخبار متواترہ بہت کم ہے. پورے آپ اخبار متواترہ دیکھیں، عمر اور عثمان کے فضیلت میں ایک بھی حدیث متواتر نہیں ہے، ایک بھی حدیث متواتر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ابو بکر کے فضیلت میں ایک بھی حدیث متواتر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ یہ احوال کیسے ثابت ہوگا، یہ ان اخبار سے ثابت ہوگا جو صحیح ہوں گی. اور اگر یہ شرط لگاتے ہیں بھائی ان کے فرقے کا ہاں شرط یہ ہے کہ وہ یقینی ہونی چاہیے، ہم یقینی پیش کریں گے، پہلی بات. لیکن اگر اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ آپ صرف متواتر، ٹھیک ہے وہ بھی منظور ہے، لیکن اس کا سامنے سے ہم مطالبہ کریں گے کہ وہ بھی صرف متواترات سے استدلال کریں گے. جو شرط ہم پہ عائد ہوگی ان کا شرط نہایت جاہلانہ ہے، کیونکہ پوری امت کو پتہ ہے، علماء کو پتہ ہے کہ تاریخی واقعات، صحابہ کے احوال یہ متواترات سے ثابت نہیں ہو سکتی، یہ یقینیات سے ثابت ہو سکتی ہیں. اور یقینیات جو ہے منحصر نہیں ہے متواترات میں، بلکہ اخبار احاد جو محتف بالقرائن ہے وہ بھی یقینیات. اب یہ بات انہوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا نا، ان کا تو لیول ہے نہیں، یہ باتیں ان کے لیول سے اوپر. بات صحیح، آپ جو فرما رہے ہیں صحیح، بالکل. اگر وہ شرط لگاتے ہیں کہ نہیں ہمیں صرف متواترات چاہیے تو ٹھیک ہے بھائی، متواترات وہ بھی متواترات ہی صرف لائے گا، ٹھیک ہے نا، دونوں کے لیے ہوگا. جی سر بتائیں. ٹھیک ہے، یعنی جو آپ کے طرف شرط لاگو ہو رہی وہی شرط ان کے طرف بھی لاگو ہوگی، کلی منزی کی طرف. لازمی بات ہے، جس طرح بالکل یہ ٹھیک. اگلی پڑھو. جی تیسری شرط، درمیان میں خلافت، بدعت وغیرہ کی خواہ مخواہ کی بحث چھیڑنا یہ فرار تصور کیا جائے گا، اسے فرار قرار دیا جائے گا. اس شرط کے تعلق سے ہمارے حساب سے شرط صحیح ہے. اب اللہ یاری صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس کے تعلق سے؟ دیکھیں اگر ہم عدم اسلام ثابت کرنا چاہتے ہیں نا، کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ بلکہ احادیث قرآن کے آیات جو بدعتی ہوتا ہے، جو بدعت گزار ہوتا ہے وہ ہمیشہ جہنمی ہوتا ہے اور وہ دین سے خارج ہوتا ہے. قرآن کے آیات اس پہ تصریح ہیں. تو اگر ہم چاہیں کسی بھی شخص کا عدم اسلام ثابت کریں کیونکہ اس نے بدعت جان کر بدعت دین میں داخل کیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ وہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ بدعت دلیل نہیں لا سکتے. اگر کسی بھی شخص کو ہم لائیں، تاریخ میں کوئی عالم دین ہو، کوئی بڑے جو اکابر ہوتے ہیں، مختلف فرقے کے افراد ہوتے ہیں، بھئی فلان شخص دین سے خارج ہے. کیوں خارج ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس نے دین میں فلان جان کر بدعت داخل کی. اب وہ مجھ سے دلیل مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھئی بدعت گزار مسلمان ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا. پھر میں ثابت کروں گا بھئی کہ اس نے بدعت داخل کی اور بدعت گزار کافر ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس دلائل، خلافت ایک بہت بڑی دلیل ہے. خلافت ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اس کے دلائل قطعی ہیں. اور ابو بکر عمر کو کبھی انہوں نے اور عثمان کو کبھی خلیفہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے خلافت کا ادعا کیا، ٹھیک ہے نا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. یہ عدم اسلام کی بہت واضح دلیل ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ میری مرضی ہے کہ عدم اسلام ثابت کرنے کے لیے میں جو بھی دلیل لاؤں، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ خلافت ہو، چاہے کسی نے دین میں بدعت داخل کی ہو، کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہو، جس نے قرآن مجید، جو بھی دلیل مجھے مل جائے جو یقینی ہو، بھئی ان کا کام ہے جواب دینا، ٹھیک ہے نا. وہ یہ شرط نہیں لگا سکتا کہ آپ فلان دلیل نہیں لا سکتے. جی سر، یہ دلیل ہمیں نامنظور ہے. بولیے ابھی آپ بولیے، مصباحی صاحب بولیے ابھی آپ تو بول رہے تھے ٹھیک ہے نا، اب ان کو منظور نہیں ہے اللہ یاری صاحب کو. بولیے ابھی آپ. جی قبلہ، یہ شرط نہیں منظور. اب یہ والی جو آپ نے پڑھی دلیل، آپ شرط تیسری والی، تو آپ نے کہا میرے حساب سے تو ٹھیک ہے. اللہ یاری صاحب کہہ رہے بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم تو دلیل لا سکتے ہیں. اب آپ بولو اس پہ کیا بولنا ہے آپ کا. اب کا کو منہ بند کیے ہو، بولو. جی میں اس کے تعلق سے بھائی ہمارے حساب سے دلیل درست ہے. اس سے پہلے جو آپ نے اللہ یاری صاحب نے کہا
कि खबर वाही जो मुख्तब बिल क़राइन हो वो भी काबिल हुज्जत होती है, मुफीद यकीन होती है, हम इससे इत्तिफाक करते हैं। ये चीज शरहुल अक़ाइद में भी लिखी गई। लेकिन देखिए आप इस बात को एग्री कर रहे हैं? जी सर बिल्कुल, लेकिन खिलाफत के मुतालिक बात यह है ना कि अगर मैं इसके ताल्लुक से तीसरी शर्त के ताल्लुक से मैं कि इजाद बिदात और इदखाल बिदात या कभी क्या हुस्न नियत में भी होता है कि तो मुतलकन क्या है, किसी ने कोई नया काम किया है और उस पर कुफ्र का हुक्म लगा देना ये हमारी दुरुस्त नहीं है। लिहाजा बिदात की हर बिदात क्या है वो बयान कर सकते हैं ना, वो कह सकते हैं कि भाई ये बिदात जो आप कह रहे हैं कि ये बिदात है, ये बिदात नहीं है, भाई ये उन्होंने हुस्न नियत है, उन्होंने ये इस तरह का बिदात दाखिल करना जायज है, वो दलील दे सकते हैं ना। लेकिन अगर हम ऐसी बिदात पेश करें जो उम्मत के नजदीक वो कुफ्र होता है, तो यह में हक है ना कि वो हमारे मुद्दा के लिए एक दलील है कि फलान शख्स ने ये काम किया है और उसका ये काम दीन में बिदअत करने के मुतरादिफ है और ये कुफ्र है। वो कह सकते हैं भाई कि ये बिदअत मसलन तहरीम मुतअ, अब किसी कोई शख्स को इजाजत नहीं मुतअ तहरीम करे, ठीक है ना, अब वो कह सकते हैं कि भाई उसने ये काम नहीं किया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअ को हराम करार दिया, वो क्या या इनफाज तलाक फी मजलिस वाहिद, 3 तलाक देना एक मजलिस में, ये बिदअत है। अब वो कह सकता है कि भाई ये या कह दे कि बिदअत ही नहीं है, या कह दे कि भाई ये आप ये अगर बिदअत है तो बिदअत हसना है, वो अपनी तरफ से वो पेश कर सकता है जो भी, लेकिन हम दलील पेश करेंगे कि ये बिदअत भी है और ये मुखालिफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुखालिफत किताबुल्लाह, और ये इसका करने वाला काफिर है, ठीक है ना। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा बाब है तकफीर में कि बिदअती को किसी बिदअत की वजह से तकफीर की। इनके अपने इमाम जो है अहमद रजा खान बरेलवी, आप भी बरेलवी हैं, आपको पता है कि उनके फतावा आलमगीरिया में कितने लोगों की उन्होंने तकफीर की बिदअत की वजह से, ये फलान फिरका काफिर है इसलिए कि बिदअती उन्होंने दिन में ये बिदअतें दाखिल की। ये कोई छोटी बात नहीं है ना। अब मानते हैं ना अल्लामा साहब, इस भाई साहब कि उलमा के यहाँ तकफीर के मसले में कि बहुत सारे फिरकों की तकफीर हुई है, या बहुत सारे उलमा अफराद की तकफीर हुई है, या देवबंद के अकाबिर की तकफीर हुई है कि ना इनका ये फिलान का तकफीर है, बिदात है। जी बिदात में अफसाम है, जी बिदात में अफसाम है, जो बिदात क्या है हद्दे कुफ्र को पहुंची तो उसका मुर्तकिब बहरहाल काफिर है। तो अब इस शर्त को क्या किया जाए? ये शर्त आपके हिसाब से फिर कैसी है मिस भाई साहब? बात कर रहे हैं तो मुकम्मल करें, पूरी करें। नहीं तो इस पे जो ये कहा गया कि 2-4 दिन 10 दिन पहले बैठ करके शराइत पे बात हो जाए, ये अच्छी तजवीज है और होना चाहिए, बात हो जाने ताकि दोनों फरीक आमने सामने आकर के और गुफ्तगू उस पर कर लें, तो ये गुफ्तगू होना चाहिए हमारी। नहीं, अभी ये जो गुफ्तगू हो रही है ना, इसका फायदा ये होगा, उन्होंने जो 10 तारीख का टाइम दिया माइक टेस्टिंग का, उसी दिन वो बात भी करेंगे शर्तों पर, तो आज की बात उस दिन की बात से हल्की हो के बात खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। करिए अभी आप आगे बात करिए, चलो, क्योंकि आज अल्लाह यारी जो बोलेंगे, आज अल्लाह यारी जो बोलेंगे वो बात मुफ्ती कली मनफी सुनेगा, सुनने के बाद मुफ्ती कली मनफी भी इस तमाम बातों पे ध्यान देगा, भाई ये अल्लाह यारी ने कहा है, ये चीजें हैं, तो 10 तारीख को बातें और आसान हो जाएगी, 13 तारीख को इंशाल्लाह मुनाजरा हो जाएगा। बोलिए जी। चौथी शर्त, हम सुन्नी बरेलवी हजरात के लिए अदिल्ला कुरान मजीद, अहादीस हसना सहीहा साबिता, दलालात अरबा, इबारतुन नफ्स, इशारतुन नफ्स, दलालतुन नफ्स, इक्तिज़ाउन नफ्स के साथ साथ इजमा, क़यास और सहाबा के अक़वाल होंगे, क्योंकि कुफ्र शेखैन का इद्दिआ हमारा नहीं। तो इसके ताल्लुक से मैं अर्ज करना चाहूंगा, अजीब है भाई कि अभी इससे पढ़िए जी, इसके ताल्लुक से मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में यह अर्ज करना चाहूंगा, इससे कबल जो शर्त नंबर 2 में मुफ्ती कलीम साहब ने फरमाया कि आयात क़तइयात, दलालात, अहादीस मुतवातिरा और इजमाए उम्मत, फिर जो कयास लेकर के आए हमारे हिसाब से कि इस बाब में कयास की गुंजाइश नहीं है कि कयास के जरिए शेखैन का ईमान साबित किया जाए। ये तो नौज बिल्ला शेखैन के ईमान, उनकी अजमत पे सवालिया निशान कायम करना है, धब्बा लगाना है हमारे हिसाब। अर्ज यह है कि इन्होंने इमाम पे शर्त लगा दी ना कि हमसे मुतवातिर अहादीस लाएंगे, अपने लिए इन्होंने शर्त लगा दी है कि ये इशारतुन नस से भी, यानी एक चीज जो मंसूस नहीं है, ये अपने से इस्तेलाल करेंगे कि फिलान कलाम में इशारा है, अब कोई कह दे कि उसमें इशारा नहीं है, ठीक है ना। अपने लिए तो इन्होंने इतनी गुंजाइश बना दी कि भाई हम जो है इशारों से भी इशारों से भी, वो भी अहादीस मुतवातिर गैर मुतवातिरा से, उसमें अगर कोई इशारा भी हो उस हमारा मुद्दा साबित हो जाएगा, लेकिन शिया जानिब से जो दलील लाएगा उसमें नहीं, उसमें क़तई दलाला और मुतवातिर होना चाहिए भाई। अगर मसला यह है कि हम यहाँ पे उसूल दीन पे बात कर रहे हैं, मसला अक़ाइद पे बात कर रहे हैं,
تو اس میں صرف قطعی الدلالت دلائل ہونا چاہیے، تو بالکل ہم اس بات مانتے ہیں، ہم قطعی الدلالت دلائل لائیں گے اور ایسی خبر نہیں لائیں گے جو مشکوک الصدور ہو، بلکہ ہم قطعی اس کے ساتھ محتف اخبار محتف بالقرائن لائیں گے جو اپنا مدعا اس سے ثابت کریں گے۔ اور ہم اشارہ وغیرہ کو نہیں مانتے بھائی کہ آپ اشارۃ النص سے، کیونکہ آپ ادعا کریں گے نا کہ اس میں اشارہ ہے، اگر آپ واقعاً عقائد پہ گفتگو، یہ تو آپ لوگوں کا موقف ہے، بریلویوں کا یہ موقف ہے کہ عقائد میں جو ہے قطعی دلیل ہونی چاہیے اور یقینی دلیل ہونی چاہیے، اشارات وغیرہ اس کو کوئی نص نہیں کہتا بھائی، اشارہ کو نص دلالت واضحہ اگر کسی روایت میں ہے کسی بات اشارے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں ہوگی، ہاں پھر یہ ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو یہ گنجائش دے رہے ہیں کہ ہم صرف حدیث سیاح سے گفتگو کریں گے بھائی، اور انہوں نے یہ نہیں بتایا نا کہ اپنے کتب سے کریں گے یا ہمارے کتب سے، یعنی وہ ان کا اسلام اپنے کتب سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے کتب سے ثابت کرنا، یہ تو انہوں نے بتایا ہی نہیں نا، مجھے تو یہی لگتا ہے آگے ہے نہیں، میں شاید جو میں نے سمجھا، کیونکہ آپ کا یہ بھی چیلنج ہے کہ شیخین کا ایمان اپنے کتب سے ثابت کریں، تو ان کو حق ہے کہ وہ اپنے کتب سے شیخین کا ایمان ثابت کریں۔ نہیں، ہمارا یہ ہے کہ ہم جو دلائل عدم اسلام لائیں گے اس کا اپنے کتب سے رد کریں، ہمارا چیلنج یہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ دلائل عدم اسلام لائیں گے ان کا اپنے کتب سے رد پیش کریں، بالکل ہم چیلنج ہمارا یہ ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے کتب سے اس کا رد پیش کریں۔ اچھا، آپ کے دلائل کا رد انہیں اپنی کتب سے پیش کریں؟ جی، اپنے کتب سے وہ آزاد ہیں، اپنے کتب سے پیش کریں جی۔ تو اس بات ایمان میں کیا ان کی اپنی کتب آپ کے نزدیک ہو، یعنی آپ کا یہ چیلنج نہیں ہے؟ دیکھیں یہ اسلام جو ظواہر کی بات ہے نا، ظواہر کی بات ہے کہ فلان شخص آ کے اس نے نماز پڑھی ہے، اس نے کوئی جہاد میں حصہ لیا، یہ تو سب لوگ جانتے ہیں، یہ تو منافقین کے لیے بھی ہے نا، منافقین بھی نماز میں آتے تھے، جہاد میں جاتے تھے، اس سے تو اسلام ثابت نہیں ہوتا ان باتوں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو جہاں پر کسی شخص نے غلط فعل انجام دیا ہے اس کا رد آپ پیش کریں کہ یہ فعل اس نے انجام نہیں دیا، یا اس نے اگر انجام دیا اس کی کوئی توجیہ ہے، وَإِلَّا جو عموم کے دلائل ہیں کہ فلان شخص ایسا ہے، فلان شخص ایسا ہے، تو یہ تو عرض اس کا جواب یہی ہوگا کہ نماز میں آیا، اس نے جہاد کیا، صحبت میں رہا، یہ تو سب منافقین کو سب کو حاصل ہے۔ اچھا، اس شرط میں مزید کچھ الفاظ اور ہیں، یہ چوتھی شرط میں کہ ہمیں تو بس ایمان شیخین جو کہ ثابت شدہ ہے اسے ظاہر کرنا ہے، دلیل قطعی تو کفر ثابت کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ تو یہاں پر میں یہ جاننا چاہوں گا، کیا اس بات ایمان کے واسطے ظنیات سے کام چل جاتا ہے؟ ظنیات کافی ہیں؟ دیکھیں، کوئی شخص اگر اس کے لیے کفر کے لیے دلیل نہ ہونا تو ظواہر اس کے لیے کافی ہیں، اس کا نام مسلمان ہے، وہ جا کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اس سے اسلام ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی شخص کا کفر پہلے سے ثابت نہ ہو، صرف وہ ظنیات سے ثابت ہو جاتا ہے، بالکل یہ ایک شخص مسلمان ہے، اس کا ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان کے محلوں میں رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر اس کے کفر پہ دلیل قائم ہے، اگر کوئی شخص کہتا ہے، ادعا کرتا ہے کہ مجھے اس کے کفر پہ یہ دلائل واجب قطعی الصدور دلائل ہیں کہ یہ شخص دین سے خارج ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اس نے، یا فرض کریں اس نے دین میں بدعت داخل کیا ہے، یا کوئی بہت سارے دلائل ہیں، قرآن کی اس نے بے حرمتی کی، تو پھر اس کو اگر اس کا دلیل قطعی الصدور ہے تو اس کے جواب میں قطعی الصدور دلیل کی ضرورت ہے، اس کے جواب میں آپ صرف ظواہر پہ یا ادلہ ظنیہ پہ اکتفا نہیں کر سکتے، وإلا اگر ابتداءً کسی شخص کے مثلا کفر کی کوئی دلیل نہیں ہے، دیکھتے ہیں یہ شخص مسلمان ہے یا نہیں، بھائی اس کا نام مسلمانوں والا کلمہ پڑھتا ہے، کافی ہے نا، یہ اس کا اسلام ثابت ہو جاتا ہے، اس سے کوئی شخص ایک دو شخص نقل بھی کر دیں کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام ثابت ہے، لیکن اس وقت تک کہ اس کے کفر پہ دلیل نہ ہو، اگر کفر پہ دلیل آ گیا تو اس کے کفر کے دلیل کو رد کرنے کے لیے تو قطعی دلیل کی ضرورت ہے۔ جی، پانچویں شرط ہے کہ شیعہ کتب مخالف مناظر کے خلاف حجت ہوں گی اور ہماری کتب ہمارے خلاف حجت ہوں گی۔ ہمارے حساب سے یہ شرط بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ان کا یہ جو پانچ والا شرط ہے نا، یہ ان کا دوسرے شرط کے سے تضاد میں، یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتب ان کی کتب ان پہ حجت ہے، پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ صرف آیات قطعیات متواترات حجت ہے نا، ابھی تو کہتے ہیں کہ سارے کتب حجت، ان دونوں میں تضاد ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں جو ہے، ہمارے جو صحیح احادیث ہیں ہم ان کو حجت مانتے ہیں، ہمارے ہاں جو صحیح احادیث ہیں جو ہمارے مشہور کتب میں موجود ہیں، کسی بھی کتب مشہور حدیث ہم ان سب احادیث کو حجت مانتے ہیں، ہم نے ان کے لیے بڑے آسان کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ کتاب کافی، کتاب من لا یضر الفقیہ، تہذیب، استفسار، شیخ توسی کے تمام کتابیں، شیخ مفید کے تمام معاف کیجیے، نہیں شیخ مفید نہیں، شیخ صدوق کی تمام کتابیں، یہ سب کے سب ان کے احادیث صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا، مگر ان میں گنے چنے کچھ احادیث ہیں جن کا میں اعتراض ہے، ٹھیک ہے نا، باقی سب حجت ہے۔ شیخ مفید کے اکثر احادیث صحیح ہیں، اوکے، ان سب کو ہم صحیح مانتے ہیں،
ہم نہیں شرط نہیں لگائیں گے کہ متواتر لے کے آؤ. یہ سب ان کے لیے حجت ہے, ان سے استدلال کر سکتے. اور اسی طرح جیسے ان کا موقف ہے, ان کے اعلام کا موقف ہے, ان کے فرقے کے اعلام کا موقف ہے کہ خبر واحد محتف بالقرائن یہ مفید علم ہے, وہ بھی ان پہ حجت ہوگی. جی چھٹی شرط ہے فریق مخالف کے سابقہ تمام ویڈیوز ان کے خلاف حجت ہوں گے. جی آپ اس کے تعلق سے کیا فرمائیں؟ صحیح ہے, بشرطے کہ وہ کٹنگ نہ کرے نا, پوری بات نقل کرے نا, کٹنگ نہ کرے. میں اپنی باتوں پہ قائم ہوں جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں, حالانکہ یہ میں کوئی معصوم نہیں ہوں. مجھے حق ہے کہ جب دیکھیں کوئی بھی شخص کسی غیر معصوم کے کلام کو آپ اس کے خلاف دلیل نہیں لا سکتے, کیونکہ میں نے کبھی عصمت کا ادعا نہیں کیا. علمی لحاظ سے دلیل نہیں ہوتی, کیونکہ اگر میں نے کبھی پچھلے کسی کوئی میں نے اشتباہ کیا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی یہاں پہ مجھے بھول ہو گئی ہے, لیکن میں اس بات کو نہیں کہوں. میں کہوں گا کہ کٹنگ نہ کرے, پوری بات نقل کرے. جی بالکل, میں نے جو پرانے باتیں کی میں اس پر قائم و دائم ہوں, میں اس پہ کروں. مگر ابھی جو مناظرہ ہوگا تو اس میں پرانی ویڈیو کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی دلیل قرآن سے اور حدیثوں سے لائیں گے, وہ بھی قرآن اور حدیثوں سے لائیں گے, تو پرانی ویڈیو کا کیا لینا؟ وہ اپنے ٹائم دیکھیں, ٹائم مساوی ہوگا نا. ٹائم اگر مساوی ہے, وہ اپنے مساوی ٹائم میں جو مرضی ویڈیو چلائے, میری ویڈیو چلائے, کسی کی ویڈیو, اس میں وہ اپنا ٹائم ضائع کرے گا, مجھے اس سے کوئی نہیں. کوئی شرط یہ کہ پورا ویڈیو چلائے. اس نے اگر کٹنگ کی ہے, آدھی بات نقل کی, آدھی بات چھوڑ دی ہے, تو پھر میں اس کا جواب نہیں دوں گا. بھائی میں کہہ دوں گا کہ تم نے کٹنگ کی. صحیح ہے. جی ساتویں شرط پڑھوں سر, آپ پڑھو. جی ساتویں شرط آپ کو یہ ویڈیو شرطوں پہ نہیں بن رہی ہے, آپ کو پوری شرطیں پڑھنی ہے. میں اجازت چاہ رہا ہوں کہ گفتگو ختم ہوئی تو اللہ یاری صاحب سے لے لو. ساتویں شرط ہے ہمارے لیے پورے صحابہ کرام بالخصوص شیخین کریمین اور جملہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب مقدس اور محترم ہیں. ہم کسی کی بھی شان میں توہین تو کیا ہلکا لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے, اور یہی خلاف ورزی فریق مخالف یعنی مخالف مناظر کی یعنی مخالف کی طرف سے اگر ایسا کچھ پایا گیا تو یہ اس کی ہار مانی جائے گی. بعد میں ہم بے قابو ہو کر جواب دیں گے اور وہی زبان اختیار کریں گے تو ہم معذور ہیں. کیا آپ ابھی سے اپنا راستہ بنا رہے ہیں کہ یہاں پہ شور شرابہ کر کے نکل جائیں؟ ہم بے احترامی تو نہیں کریں گے, ہم دلیل لائیں گے. ان کے اپنی کتابوں میں جو لکھا ہے نا, صحابہ کا اپنے درمیان وہ دیکھیں, ان کے اپنی کتابوں میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گالی دی, وہ پورے مسلم میں ایک باب ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گالی دی. ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے کہ عمر بن الخطاب نے ابو ہریرہ کو مار کے اس کو بہت کافر عدو اللہ سب کچھ کہہ دیا. ٹھیک ہے نا, ہم تو اس طرح تو گالیاں نہیں دیں گے, لیکن ہم علمی استدلال کریں گے. اپنے مدعا پر ہمیں استدلال کرنے کا حق ہے. ہم ان کے جذبات کا خیال رکھیں گے, شائستہ گفتگو کریں گے, شرعی عام اصطلاحات کا استعمال کریں گے کہ بھئی یہ کام جو ہے یہ اہانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, توہین نبی کفر ہے. اس کا مرتکب جو بھی شخص ہو, کسی کو چھوٹ نہیں ہے, جو بھی مرتکب ہے بھئی وہ دین سے خارج. اس کے علاوہ گفتگو کرنا ناممکن ہے اس موضوع پر. ٹھیک ہے نا, ہم بالکل ان کے جذبات کا خیال رکھیں گے, آمدن بے احترامی نہیں کریں گے. لیکن اگر دلیل کی تصریح کی متقاضی ہے تو پھر وہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم تصریح کریں گے. اور اگر یہ شور شرابہ کر کے نکل جائیں گے تو بھئی اس کا مطلب یہی ہوگا کہ کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ بھی ان کے جو شرائط ہے نا, یہ سب بھاگنے کے لیے, فرار ہونے کے لیے اپنا راہ فرار بنا رہے ہیں. کیوں فرار ہونے کے لیے ہے؟ کیوں بار بار یہ جملہ بولتے ہو؟ اس لیے مجھے آپ کو نہیں معلوم نا بابا جان, انہوں نے جو شرط رکھی ہے کہ سب متواترات سے دلیل لا, اس کو بخوبی پتہ ہے کہ صحابہ کے احوال متواترات میں نہیں ہے. 13 جون کو پتہ چلے گا کون بھاگے گا انشاءاللہ. 13 جون کو پتہ چلے گا. یہ ابھی کہتا ہے ہم آپے سے بے قابو ہو کر, کیا اس نے کیا لکھا ہے, بے قابو ہو کر کیا کریں گے؟ جی بعد میں ہم بے قابو ہو کر جواب دیں گے تو ہم معذور ہوں گے. ابھی سے کیا بے قابو ہو کر کا کیا مطلب ہے کہ یہ مناظرے کے درمیان گالی دینا شروع کر دے گا, اس کا مطلب یہی ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا گالی دے دے گا, بعد میں کہے گا کہ میں نے بعد میں کہے گا کہ ہم پہلے ہم نے شرط رکھی تھی. ٹھیک ہے نا, تو یہ بے قابو ہونا کو ہم نہیں مانتے, ان کو قابو میں رکھنا ہوگا. ہم رکھیں گے قابو میں, آپ بھی قابو میں, وہ بھی قابو میں, دونوں قابو میں. ہاں قابو میں رہیں گے. ہر شرط یہ ہوگا کہ دونوں طرف قابو میں رہیں گے. شرط یہ ہونا چاہیے, قابو بے قابو کوئی نہیں ہوگا. اور ہمارا وعدہ ہے کہ ہم بے احترامی نہیں کریں گے بھائی. لیکن جتنا دلیل متقاضی ہے نا استدلال, اتنا ہمیں حق ہونا چاہیے. ہم بھائی اپنی کر سکیں. آپ جو بھی حدیث پڑھیں, جو بھی ترجمہ کریں, آپ کہہ دو کہ یہ بے احترامی, اس طرح تو نہیں ہوگا نا. نہیں جو کتاب میں لکھا وہی پڑھو گے نا, اپنے گھر سے تو نہیں لاؤ گے نا کوئی بات. اب نہیں, جو کتاب میں لکھا ہے وہی لکھیں پڑھیں گے نا. ہاں پڑھیں گے, بالکل. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ یاری صاحب سے
کہ فریق مخالف کے جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر ان کے جو جیسے کہ شیخین کریمین ہیں ان کے ناموں کے ساتھ اگر حضرت استعمال کر لیا جائے تو اس میں کیا مضائقہ ہے؟ یہ بات ہی یہی ہے بھائی کہ ہم اگر ان کو حضرت مانتے ہیں، ہم اگر ان کو محترم مانتے ہیں تو ہم شیعہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ تو معاویہ کو نبی ماننے کے لیے تیار تھے جنہوں نا؟ نے فتح غصب کیا ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو شہید کیا ہے، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جلایا ہے، امامت پہ غصب کیا ہے، دین میں بدعات داخل کی، اگر ان کا احترام کریں تو پھر دین ہی کا کیا بچا جی؟ دین کا کیا بچا؟ یہی تو بات ہے. اگر مناظرہ اسی بات پر ہے کہ میرا مدعا یہ ہے کہ وہ دین سے خارج ہیں تو میں کیسے حضرت کہہ سکتا ہوں؟ میرا تو موقف یہ بھی بات صحیح کہ وہ حضرت نہیں ہے، دین سے خارج ہے. ہاں صرف آپ کے لیے نہیں ہے، صرف آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں جی. ہمارے لیے ہے. بولو مصباح بھائی صاحب بولو. جی بالکل بالکل ہمارے آگے لیے کی ہے. پڑھو. جی شرط نمبر 8، مقدسات اسلام کے علاوہ بھی آپس میں بات چیت کا لہجہ سنجیدہ، شستہ اور علمی ہوگا. گالی گلوچ، بدتمیزی، بد اخلاقی، تضحیک سے کلیتاً خالی ہوگا. ہم نے جب فریق مخالف کے لیے جناب یا صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے تو دل پہ بڑے پتھر رکھ کر کیا ہے، ورنہ ہم کسی گستاخ صحابہ و اہل بیت کے لیے ان الفاظ کے استعمال کے حق میں ہرگز نہیں ہیں. لہذا آپس کی بد تہذیبی بھی فرار مانی جائے گی. دیکھیں یہ ابھی بابا جان ہے، ابھی مجھے جو شروع میں ان کی جانب سے دیکھیں بابا جان، میں نے ان کو تو سیریس نہیں لیا نا کبھی. آپ نے کہا تو میں نے ان کو سیریس لیا. شروع میں ان کی جانب سے جو میسج آ رہے تھے اس میں بڑی گالیاں تھیں، اس میں ایسے غلیظ گالی شخص مجھے خطاب کر کے کہتا تھا نا، میں اس کا پلے کر کے 1 سیکنڈ کے بعد میں اس کو روک دیتا تھا کہ بھئی اس نے جو آغاز ہی گفتگو گالی سے کی ہے، اس کے خطوط وغیرہ اس میں سبھی گالی. ہمارے جو یہ آپریٹر صاحب ہیں ان سے بہت ہی تہذیب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں جعفر کاظمی صاحب، ان کو بیچارے کو بھی ایسے وہ گالیاں دیتے تھے عجیب و غریب. اور اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ آپس میں گفتگو سنجیدہ اور تہذیب کے ساتھ. سبحان اللہ، یہ اب آ کر ہمیں نصیحت کر رہا ہے. جی بالکل ہمیں منظور ہے یہ شخص کہ ہم آپس میں گفتگو جو ہے تہذیب اور ادب کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ بھائی اگر کوئی جملہ آپس میں رد و بدل ہو گیا تو اس کا نتیجہ فرار ہوگا. ہم نہیں مانتے. مناظرے میں ہوتا ہے کبھی کبھار جذبات بڑھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تو میں ہو جاتا ہے، لیکن وہ فرار نہیں ہوتا. لیکن ہم انشاءاللہ ان سے ادب کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. انشاءاللہ. شرط نمبر 9، مناظرے کا آغاز. جی 9ویں شرط ہے مناظرے کا آغاز دو طرفہ یعنی جانبین سے تلاوت قرآن مجید سے ہوگا. بعدہ ابتدائیہ استدلال اور جواب استدلال کے لیے مساوی وقت دیا جائے گا. گفتگو کا دورانیہ قبل مناظرہ آپسی رضامندی سے طے کیا جائے گا. یہ ہماری طرف شرط بالکل ٹھیک. ہاں یہ تو ٹھیک بات ہے. یہ شرط نہیں ہے. چلیں بھائی یہ تو ایک بات ہے. تلاوت کریں چلیں. لیکن یہ شرط ہے 9، یہ قابل مفتی کلیم حنفی صاحب کے لیے اعتبار سے یہ شرط کے قابل تبدیل یعنی اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، کیونکہ 9 نمبر کو انہوں نے مبدل کہا ہے کہ بدلی جا سکتی ہے. اگر اس میں کچھ ہے تو اس میں جی صحیح. 10ویں شرط پڑھیں. جی سر بسم اللہ. 10ویں شرط، کوئی مناظر دوسرے کے وقت میں مداخلت نہیں کرے گا. ہاں اگر مخالف کو کسی بات کا جواب بس ہاں یا نہیں میں چاہیے ہوگا تو صاحب گفتگو کو جواب دینا ہوگا. یہ بھی شرط بالکل لگتی ہے، آج دوسرے کے بیچ میں نہیں بولے. جی ہاں. 11ویں شرط ہے دونوں کے درمیان ایک غیر جانبدار ناظم ہوگا جو پوری دیانتداری کے ساتھ وقت کی تحدید، شرائط کی پابندی یاد دلاتا رہے گا، مگر اس کی حیثیت حکم یا ثالث یا فیصل کی نہیں ہوگی. فیصل تو عوام خود ہوگی جو خود ہی مشاہدہ کر کے نتیجہ اخذ کر لے گی. یہ شرط بھی بالکل درست ہمارے ساتھ درست ہے. وہ میرا ایک وہ بن گیا تھا پوسٹر جس میں بیچارے نے مسٹیک سے فیصل لکھ دیا تھا. وہ فیصل اصل میں چپ رہا ہے. میں فیصل نہیں ہوں، عوام ہی فیصل ہے. مجھ کو تو اللہ یاری صاحب نے بیچ میں ڈال دیا ہے، ورنہ میری ضرورت بھی نہیں تھی. چلو آپ نے خود اپنے آپ کو بیچ میں ڈال دیا. ہاں تو مجھ کو نکال دو اللہ کے واسطے. 12ویں شرط، فریق مخالف اگر ناظم کی حیثیت سے بابا جانی کے سوا کسی پر راضی نہ ہو تو ہم انہیں قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کے لیے بھی بابا جانی میں راضی نہیں ہو، دوسرا کوئی آدمی لے لو، اللہ کے واسطے لے لو. اس کے لیے بھی فریق مخالف کو اس بات کی سفارش کرنی ہوگی. مصباح صاحب بھی کریں. مصباح مجھے بہت ہی سنجیدہ انسان لگ رہے ہیں. وہ بھی ناظم بننا چاہیں مجھے منظور ہے، بابا جان بھی بننا چاہیں منظور ہے. ٹھیک ہے نا جی. مصباح صاحب کو سب شرائط مناظرے کا پتہ ہے. اب وہ اگر مانتے ہیں مصباح صاحب ہو جائے
ان دونوں سے انتخاب کریں، مصباح صاحب سے یا بابا جان، دونوں میں سے کسی کا انتخاب کریں، مجھے دونوں منظور۔ مصباحی صاحب کو بنا دیا جائے، مصباحی صاحب کو بنا دیا جائے۔ ارے قبلہ بڑھیا ہے۔ چلیں جی جی سر۔ عربی عبارات مناظر کو خود پڑھنی ہوں گی، اور سبقت لسانی سے اگر کچھ غلط نکل جائے تو پوچھ لیا جائے گا۔ اگر پوچھنے کے بعد بھی غلط ہی پڑھے تو پڑھنے والے کی غلطی مانی جائے گی، تاکہ پہلی ہی بار بات کو پکڑ کر اسی پر جیت کا اعلان نہ کیا جائے، یا بیجا واویلا کر کے اپنی برتری اور اپنا تفوق ظاہر کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ذرا مصباحی صاحب اس کو آپ اردو میں بتائیں، یہ شرط کیا ہے؟ یہ پوری عوام کو سنانا ہے اور یہ بہت اہم بات ہے۔ اب آپ اس کو واضح کر کے اور کہتا ہے عربی صحیح پڑھے نا، اگر غلط پڑھا تو دوبارہ پڑھیں۔ عربی یہ کہہ رہا ہے جی، ان کا کہنے کا کہ اگر عربی عبارت جو ہے، جو عربی کتابوں میں جو تحریر لکھی ہے اس کو مناظر خود پڑھے گا، اور پڑھنے کے دوران سبقت لسانی سے اگر کوئی لفظی غلطی ہو گئی تو اس سے پوچھا جائے گا کہ یہاں پر آپ نے یہ عبارت یہ پڑھا ہے، یہ کیا ہے، غلطی ہے۔ اب پوچھنے کے بعد اگر وہ اسی پہ مصر ہے تو اب پڑھنے والے کی یہ غلطی مانیے، اور اگر مصر نہیں ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو اس کی غلطی نہیں مانی چاہیے، یہ مطلب۔ یعنی حدیث اور قرآن شریف پڑھنے میں کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ غلطی مان لیا تو ٹھیک ہے، ہاں وہی لفظی غلطی، اور اگر نہیں مانا تو سمجھ لینا اس کی ہار ہو گئی جی، ہے نا، یہی بات ہے نا۔ ہاں، یہ اسی پر جیت کا مطلب، یہ فوری طور پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر غلطی ہو گئی تو فریق مخالف فوری طور پر اس غلطی کی گرفت نہیں کرے گا۔ ایسے نہیں کہ پہلی بار غلطی ہوئی، ابھی اس سے استفسار بھی نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں کہ بھائی آپ نے عبارت یہ پڑھا ہے، یا آپ سبقت لسانی سے ہے، یا کہ اس کو عمدن آپ نے پڑھا۔ تو یہ پوچھنے سے پہلے کسی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ اس کی تصدیق کرے اور یا کہ اس پہ اپنا تفوق ظاہر کرے اور جیت کا اعلان کرے۔ چلو ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن شریف بھی غلط پڑھا ہے مولویوں نے مناظرے میں، بنگلور میں قرآن شریف بھی غلط پڑھا ہے، اسی لیے میں پوچھ رہا تھا بار بار آپ بولیے بھی اب آپ۔ نہیں تو یہ بھی شرط بہتر، ٹھیک ہے، نہیں صحیح پڑھنی چاہیے، صحیح عربی عبارت صحیح پڑھنا ہوگا۔ جی بالکل صحیح فرمایا۔ چلو پڑھو آگے بولو۔ 14ویں شرط ہے مناظرہ عالمی سنی بریلوی تنظیم سنی جمعیت الاحناف کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ہوگا۔ اس کے تعلق تو شاید اللہ یاری صاحب پہلے ہی چینل پہ ہوگا، لیکن ہم اپنے چینل پہ بھی اس کو لائیو نشر کرنے کا حق رکھتے ہیں اسی وقت۔ صحیح ہے جی۔ 15ویں مناظرہ 13 جون 2025 بروز سنیچر ہندوستانی وقت کے مطابق رات 11 بجے ہوگا۔ یعنی وہ جمعہ کے بعد جو ٹائم بدل جاتا ہے نا، مغرب کے بعد سنیچر لگ جاتا ہے، اس کے حساب سے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں 11 بجے رات کو جمعہ کے دن ہے، سنیچر کے دن گزرنے کے بعد نہیں، جمعہ کے دن ہی ہوگا، نہیں، جمعہ کے دن ہی ہے وہ۔ غلط لکھا نا، 13 تاریخ ہی پڑ رہی ہے، 11 بجے دیر نہیں پڑ رہی ہے۔ آپ نے جمعہ 13 ہے نا، ایک بات سن لو، ایکچوئل میں سنیچر وہ حساب سے کہہ رہے ہیں مفتی کلیم صاحب کے مغرب کے بعد 10 بجے کر لو بھائی، وقت بدل جاتا ہے۔ نہیں اس کو چھوڑیں، وہ یہ بھائی دیکھیں جو تاریخ لکھا ہے نا، رات 11 بجے جو ہے نا وہ 13 تاریخ جمعے کا پہلے چھوڑیں، 13 تاریخ کو دیکھیں انہوں نے جو 11 بجے کا رکھا نا، یہ کچھ دیر ہے، 11 بجے دیر ہے، بہت لیٹ ہے۔ سنیچر کے دن 10 بجے کر لیں گے، 9:30 بجے کر لیں گے، 9:30 بہتر ہے، 9:30 بہتر ہے، 9:30 جی چلیے بولیے۔ یہ شرط ہے، اچھا یہ شرط بھی غیر مبدل انہوں نے قرار دیا ہے، 15ویں شرط ہے، 16ویں شرط آپ اس کا ٹائپ نہیں غیر مبدل ہے قرار دیا ہے، اس کو نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ وہ تو ہو جائے گی بات 10 تاریخ کو بات ہو جائے گی، جب جس دن مائک ٹیسٹنگ ہوگا اس دن بات ہو جائے گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ہاتھی گھوڑا نہیں ڈوب رہا ہے۔ چلو اب اتنی ساری شرطیں جو پڑھی گئی ہیں، اس میں سب سے اہم بات، اچھا ایک اور پڑھ لو بھی، 16ویں اور آخری شرط، سنی مناظر کی حیثیت سے محافظ ناموس صحابہ و اہل بیت مفتی محمد کلیم حنفی رضوی صاحب ممبئی خلیفہ و مجاز بریلی شریف ہوں گے، اور شیعہ مناظر کی حیثیت سے ماہر لسانیات جناب حسن اللہ یاری افغانستانی مقیم حال امریکہ فاضل حوزہ علمیہ نجف اشرف عراق انہوں نے جو یہ ان کے یہ القاب ہمیں منظور نہیں ہے، محافظ ناب، یہ جو انہوں نے القاب دیا نا، یہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ اتفاق کریں، ہم ان کے القاب پہ اتفاق نہیں کرتے بھائی۔ یہ کلیم حنیف رضوی صاحب، اور میں بھی کسی لقب کا مدعی نہیں ہوں، میں حسن اللہ یاری ہوں، میں ادنا
طالب علم ہوں. بس چلو ٹھیک ہے, وہ تو آدمی القاب اپنے اپنے حساب سے انہوں نے جو القاب لگایا نا, میں ان کے القاب کو نہیں مانتا بھائی. مجھے ہو سکتا ہے یہ القاب صحیح بھائی, اس نے خود اپنے القاب لگا دیا نا. یہ شخص یہ پتہ نہیں یہ کیسا آدمی ہے. یہ تو قبلہ آپ خود یہ بیٹھ تسلیم کرتے اپنے بارے میں نا کہ آپ مدافع ائمہ ابرار علیہ السلام ہیں, اور میں خادم ہوں, میں نوکر ہوں شیعوں کا. یہ انہوں نے جو آپ خود انہوں نے دیکھے, میں کوئی اور اگر مجھے یہ لقب دے دے تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ تم مجھے لقب نہ دو. لیکن انہوں نے خود بیٹھ کے اپنے آپ کے نام کے سامنے اتنے لمبے القاب لکھ دیے ہیں. تو یہ علماء کا یہ شیوا نہیں ہوتا. یہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ویسے القاب لکھنے کا جی ہاں, خود ہی اس نے اپنے آپ کو القاب سے نوازا. اچھا, یہ خلیفہ مجاز یہ بھی ہے, آپ تو بریلوی ہیں فصیح مصباحی صاحب, یہ واقعا یہ کہتے ہیں میں خلیفہ ہوں, مجاز ہوں. نہیں, مجاز ہوگا مجھے علم نہیں. اچھا, کوئی چیز ہوگا اس کے پاس. جی مجھے علم نہیں. جی ہمارے ہندوستان میں گلی کوچے کا مولوی جو القاب لگاتا ہے تو 1-1 میٹر کا القاب لگاتا ہے, 1-1 میٹر کا, جس میں بچوں کا کپڑا ہو جائے. بالکل بالکل. اللہ, تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے القاب کا. صحیح. میرا یہ بولنے کا مطلب ہے کہ یہ جتنی شرطیں, شرطوں میں آپ کہاں پر نکتہ چینی کرنا چاہتے ہیں وہ کلیئر کر دے, عوام یہ سن رہی ہے. وہ دوبارہ اس پہ گفتگو نہیں کرتے نا. جو جن نکات کو انہوں نے سن لیا, لوگوں نے بھی سن لیا نا, وہ اہم جو بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو چھٹی دیا ہے کہ وہ کسی بھی حدیث سے وہ اس مطلب پہ نص نہ ہو, اس مطلب پہ اشارہ ہو, حدیث متواتر بھی نہ ہو, اس سے وہ استدلال کر سکتے ہیں. اور مجھ پہ شرط لگا دی ہے کہ آپ صرف متواترات سے استدلال کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی چالاکی ہے. وہ مناظرہ سے ان کو پتہ ہے کہ وہ دفاع نہیں کر سکتے اپنے موقف کا. انہوں نے اپنے ضعف کا اظہار کیا ہے, اقرار کیا ہے. تو وہ یہ علماء کے نزدیک ایک مردود. اب اعلان کو ان کو شرط بھیجنے کا حق ہی نہیں ہے, یہ غلط ہے ان کا شرط بھیجنا. شرط مجھے مطالبہ کرنے کا کہ کیا شرائط ہے, کیونکہ انہوں نے چیلنج دیا. انہوں نے جو شرائط بھی بھیجی ہیں یہ بے ایمانی والی شرائط ہیں, یہ ایماندارانہ شرائط نہیں ہے. سامنے والے سے کہہ دے کہ آپ صرف متواترات سے دلیل لائیں اور میں جو ہے غیر متواترات سے اور اشارات سے بھی دلیل لا سکتا ہوں. یہ تو بہت ہی غلط بات ہے, یا میں نامنظور ہے. ٹھیک ہے, بہرحال اسی وقت جو مصباحی صاحب نے جو نکات پڑھے تھے میں نے ان پر تبصرہ کیا ہے. مگر میری ایک ریکویسٹ ہے, اگر آپ مانے تو جی صاحب, آپ اپنے کسی آدمی سے بیٹھا کر ان تمام شرطوں پہ وہ لکھوا لے, کیا اس میں کمی بیسی کیا چاہیے نہیں چاہیے. اگر وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں آ جائے, گفتگو کریں, ہمارا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. اگلے ہفتے ہمارے پاس ہر ہفتے کو پروگرام ہوتا ہے نا, وہ تشریف لائیں, گفتگو کریں. میں نے ان کو دعوت بھی دی آ کے آپ گفتگو کرو. اور پھر اگر وہ کہتا ہے نا, اگر وہ کہتا ہے کہ آپ میں صرف متواترات سے گفتگو کروں, یہ مجھے منظور ہے. اگر کہتے ہیں اللہ یاری صاحب آپ صرف متواترات سے, مجھے پھر ان کو بھی صرف متواترات سے دلیل لانا ہوگا. ٹھیک ہے نا, ہاں بس ٹھیک ہے. اگر وہ دلیل پر دونوں کے لیے ہوگا نا. لیکن یہ علماء کے نزدیک عقائد میں نہیں ہے اس طرح کہ آپ صرف متواترات سے دلیل لا سکتے ہیں. یہ اس کو پتہ نہیں ہے بیچارہ, یا چالاکی کر رہا ہے یا تو اس کا مطالعہ نہیں ہے. جیسے مصباحی صاحب نے فرمایا, سب کو پتہ ہے کہ آپ اللہ صاحب کی پوری بات سمجھ گئے. جی 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 مکمل بات سمجھ گئے. جی, اور کوئی بات رکھنی ہے آپ کو, جو چیلنج مفتی کلیم حنفی رضوی بریلوی نے کیا تھا, اللہ یاری نے اس کو ایکسپٹ کیا. اللہ یاری کی صرف ایک شرط تھی کہ وہ گالی نہیں دے گا. مفتی کریم حنفی صاحب نے ایکسپٹ کیا, میں گالی نہیں دوں گا. انہوں نے 16 شرطیں بھیجی لکھ کر, اس میں سے چند باتیں جو ہیں وہ تھوڑی سی فیر بدل کے لائق ہے. اس کے باوجود 10 تاریخ کو زوم لنک ایک دوسرے کی چیک کی جائے گی. اس دن شرطوں پہ بات کرنے کے لیے کلیم حنفی اپنا آدمی بیٹھائے گا, جو شاگرد ہوگا یا ان کا دوست ہوگا, کوئی بھی ہوگا. کافی ہے, کافی اس کے نہیں گفتگو نہیں کریں گے. نہیں آپ سنیں, دیکھیں آپ سن لینا بابا جان. پہلی بات ہے میں عرض کر رہا ہوں 10 تاریخ کچھ لیٹ ہے. شرائط پر گفتگو کرنا, اگر 13 تاریخ کو مناظرہ ہے, 10 تاریخ لیٹ ہے. وہ 10 تاریخ سے پہلے 2 تاریخ 1 تاریخ کو اس طرح آ جائے نا, مناظرہ سے 10 دن 15 اگلے ہفتے آ جائے, اگر نیکسٹ ویک آ جائے نا, تاکہ گفتگو ہو جائے شرائط پر. اگر اس کو اعتراض, اگر ہماری باتیں اس کو پسند ہیں, اس نے مان لیے, تو گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مناظرہ سے 3 دن پہلے شرائط پہ گفتگو کرنا یہ لیٹ ہے, یہ اس میں تاخیر ہے. جلدی سے جلد وہ اپنے رائے کا اظہار کرے کہ بھائی میں مناظرہ نہیں کروں گا, اللہ یاری نے میری باتیں نہیں مانی ہے, یا مناظرہ کروں گا میں نے اللہ یاری کی باتیں مان لی ہیں. اگر مان لی ہے یا نہیں مانی ہے, یا اس میں مزید وہ استدلال کرنا چاہتا ہے, تو وہ زحمت کرے, ہم سے گفتگو کرے. ٹھیک ہے نا, شاگرد سے شاگرد بھیجنا یہ غلط بات ہے. میں اس کے شاگرد سے بات کروں, اپنا لوگو لگا کے اللہ یاری سے بات کریں. وہ اتنا کوئی ہندوستان کو کوئی صدر تھوڑی ہے یا وزیر اعظم تھوڑی ہے کہ وہ بھائی وہ اب ہم سے گفتگو نہیں کر سکتا. ایک انسان میں ہوں, انسان آپس میں بیٹھ کے گفتگو کریں گے نا. بالکل اپنا لوگو لگا کے بات کر سکتا اگر چہرہ نہیں دکھانا چاہتا تو, یہ بھی ایک راستہ ہے.
अल्लाह यारी और सबके सामने चैलेंज क्यों दिया यूट्यूब पे नहीं, ठीक है। मुनाजरा चेहरा नहीं दिखाना चाहता, यूट्यूब पे मुनाजरा करने का चैलेंज दिया, ये बड़ा तमाशा है। अच्छा मैं अब सारी मुद्दे की बात छोड़कर मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ, इन शर्तों के बावजूद भी आप उससे मुनाजरा करने के लिए तैयार हो कि नहीं, बस यही सुनना है। शुरूत पे हमने उनको कुछ फिक्रे हैं ना शुरूत में, उसमें हमने तब्दीली की पेशकश की है ना, वो अपना मौक़िफ़ बताएं कि वो मानते हैं नहीं मानते। वो आपने बोल दिया है अभी आज। हमारा सबसे पहला यही पैगाम है कि उसको शर्त रखने का कोई हक है ही नहीं, ठीक है ना, उस शर्त रखना हमारा काम है। अब उसने शर्त रख दिया है, कोई बात नहीं, वो उसका मुनाजरे का तजुर्बा नहीं है जो भी, लेकिन उसमें जो बातें ही गलत हैं उसकी, वो जो बातें गलत हैं, भाई अगर मुतवातिर दलील चाहता है दोनों तरफ मुतवातिर दलील लाएंगे, ठीक है, ठीक, और ये बात गलत है बहरहाल, वो मैंने उस पर तौज़ी दी है ना, वो सुन लेगा। यानी अब मैं एक बात ये बोलकर अलविदा लेता हूं कि अल्लाह यारी साहब शर्तें जो मुफ्ती कलीम हनफी ने दी है उस पर मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं, खाली जो बातें इनके हिसाब से चेंज करनी है, थोड़ी बहुत बातें उसको चेंज करके इंशाअल्लाह 13 जून को अल्लाह ने चाहा शेखैन के ईमान पर मुफ्ती कलीम हनफी और अल्लाह यारी का मुनाजरा होगा। और मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूं कि भाई वो अगर वो उनका आदत है कि वो 20 मिनट 25 मिनट या 5 मिनट जितना कि वो ऑडियो मैसेज भेजते हैं, मैं ऑडियो मैसेज नहीं सुनता भाई किसी का। अगर वो कोई ऑडियो मैसेज मुझे भेजना चाहें तो मैं नहीं सुनूंगा भाई। वो उनको अगर बात करना है तो ये कॉल करें या इधर आमने लोगों के सामने बैठ के मुझसे गुफ्तगू करें, ठीक है ना। ये अगर ऑडियो मैसेज जो अभी से बता देता हूं कि शराइत हो या जो भी चीज हो, वो मैं बैकग्राउंड में वो जो मैसेजेस बैठे मैं उनको ना पढ़ता हूं ना सुनता हूं, सामने बैठ के गुफ्तगू करना हूं। इस भाई साहब बड़ा जहमत किया आपने, बहुत आप माशाल्लाह, आपसे हमें वाक़िफ़ होकर बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह। शुक्रिया आप माशाल्लाह मुझे जो लगे है ना, मुझे इतनी गहरी वाकिफियत तो नहीं आपसे, लेकिन आपका जो अंदाज गुफ्तगू है माशाल्लाह, आप एक शाइस्ता मुहक्किक और साहिब इल्म इंसान हमें लगता है। इंशाल्लाह आपके इल्म से इस्तिफादा करेंगे मुस्तक़बिल में इंशाल्लाह। मैं अदना तालिब इल्म हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं अल्लाह आपको सलाम। मैं नवाज। आप भी बम्बई में रहते हैं? मैं रहता था, अभी नहीं रहता हूँ, मैं अभी इधर यूपी में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप दोनों को सलाम दीजिए। थैंक यू सर, खुदा हाफ़िज़।